नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, करीब आ गया लोगों के लिए उनका हिसाब, वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, और वो गफ़लत में एराज़ किए हुए हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा करके फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह करीब हैं जिस तरह ये दो उंगलियां। अब इसके भी दो मतलब है कि इन दो उंगलियों के दरमियान कुछ भी नहीं, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद अब अगर आएगी तो क़यामत ही आएगी। और इसका दूसरा मतलब है कि शहादत की उंगली जितनी लंबी है ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे तक का वक्त है, और जितनी दरमियानी उंगली शहादत की उंगली से लंबी है ये मुझसे लेके क़यामत तक का वक्त है। गोया 5 हिस्से गुजर के एक हिस्सा जो है वो बाकी रह गया। गोया इंसान के हिसाब का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। मायातिहिम मिन ज़िक्रि मिन रब्बिहिम, नहीं आता उनके पास कोई भी जिक्र उनके रब की तरफ से, मुहदसिन नया, इल्लस्तमाहु, मगर वो उसको सुनते, वहुम यलअबून, और वो खेलते। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की आयत से फ़ायदा उठाते, लेकिन वो उन्हें मजाक की सूझती थी। लाहियतन क़ुलूबुहुम, गाफिल हैं उनके दिल, व असर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू, और छुपाया सरगोशी को वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है ये मगर बशर तुम जैसा ही। अफतअतून सिहरा व अंतुम तुबसिरून, क्या तुम आते हो जादू को हालांकि तुम देखने वाले अक्लमंद लोग हो। यानी ये पाबंदियां आयद कर रखी थी कि कुरान को कोई सुनने ना पाए, लेकिन इसकी तासीर ऐसी थी कि खुद भी कुफारे मक्का छुप छुप कर सुन लेते थे। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 सरदार कुरान सुन रहे थे छुप छुप कर, फिर एक दूसरे के सामने आ गए, फिर रुख ही मोड़ दिया। अबू जहल से जब पूछा कि तुमने जो कुरान सुना है ये कैसा है, तो उसने कहा हम और बनु अब्द मुनाफ जो हैं आपस में बराबर थे, उन्होंने फ़याज़ियाँ की, हमने भी की, लेकिन अब हम उनको नबी मानकर उनकी बर्तरी कैसे जो है वो कबूल कर लें। गोया कहा कि ये तो हम जैसा बशर है, हम इसकी बर्तरी जो है वो कैसे कबूल कर लें, और ये तो जादुई बातें करता है कि हम मर कर दोबारा जिंदा किए जाएंगे। काला खा रबी मेरा रब यालमुल कौला, वो जानता है बात को, फिस समाई वल अर्ज़, आसमान में और ज़मीन में, वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। बल क़ालू अज़गासु अहलामिन, बल्कि उन्होंने कहा परागंदा ख्याल है, बल इफ्तराहु, बल्कि इसको घड़ लिया है, बल हुआ शायर, बल्कि ये तो शायर है, फलियातिना बिआयतिन, फिर ले आए हमारे पास निशानी, कमा उर्सिलल अव्वलून, जैसा कि पहले रसूल दिए गए थे। यानी उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि इसे शायर कहें, दीवाना कहें, काहिन कहें। वलीद बिन मुगीरा के पास सारे लोग पहुंचे और कहा कि जब बाहर से आने वाले लोग आके पूछें कि वो नबी क्या है तो हम क्या कहें। उसने कहा अपनी अपनी तजवीज़ पेश करो। किसी ने कहा कि हम बोलेंगे कि वो काहिन है। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा वल्लाह वो तो काहिन भी नहीं, ना उसके कलाम में कोई गुनगुनाहट है, ना काफिया है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर किसी ने कहा हम कहेंगे कि वो दीवाना है। वलीद कहने लगा वल्लाह वो तो दीवाना भी नहीं, कि उसके अंदर कोई दम घुटने वाली कैफियत नहीं, और ना ही कोई वो बेहुदा बातें करता है। फिर किसी ने कहा कि हम कह देंगे कि ये शायर है। उसने कहा वल्लाह सारे असनाफे सुखन से तो हम वाकिफ हैं, रिज से हिज से सब कुछ जानते हैं, इसका कलाम शायरी भी नहीं, ये शायर भी नहीं। फिर उन्होंने खुद ही झिंझला के कहा कि तुम ही बता दो, फिर हम इसको क्या मशहूर करें, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि इसको क्या कहें। फिर उसने कहा कि लोगों को बताना कि एक ऐसा कलाम पेश करता है जो भाई भाई में फूट डाल देता है, शोहर को बीवी से जुदा कर देता है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है। मामनत कबलहु मिन क़रयतिन, नहीं ईमान लाई उनसे पहले कोई भी बस्ती, अहलकनाहा, हमने उन्हें हलाक कर दिया। अफहुम युमिनून, क्या बस ये ईमान ले आएंगे। यानी पहले लोगों ने भी मोजज़े मांगे थे, लेकिन मोजज़ों का इनकार करके वो हलाक हुए, तो क्या ये मोजज़ा मांग कर देखकर ईमान ले आएंगे। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, और नहीं हमने भेजा आपसे पहले मगर आदमियों को ही हम वही करते थे उनकी तरफ। फसलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, फिर सवाल करो जिक्र वालों से अगर तुम्हें मालूम नहीं। फिर उन्होंने कहा ये तो हम जैसा बशर है, हम इस पर ईमान क्यों लाएं। तो फिर यहूद और निसारा से पूछ लो कि उनके नबी क्या थे, आज तक बशर ही नबी बनकर आया है। वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून ताम, और नहीं बनाया हमने उनके ऐसे जिस्म कि वो खाना ना खाते हों।
وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ یعنی ان کو جسم بشری تھے، کھانا بھی کھائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، بازاروں میں بھی جائیں گے، موت بھی آئے گی، ابراہیم بھی آئے چلے گئے، نوح علیہ السلام بھی آئے چلے گئے، سارے نبی آئے چلے گئے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان کو وعدہ، فانجیناہم، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا علیکم کتابا، البتہ بے شک ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی یہ قرآن آسمان سے تمہارا معاشرہ بیان کر رہی ہے، تمہاری معیشت اور معاشرت، تمہارے اخلاق، تمہاری بھلائی کی باتیں کر رہی ہے، اسی سے سمجھ جاؤ کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہی اتری ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہم نے توڑ ڈالی بستیاں، کانت ظالمتاً، وہ ظلم کرنے والی تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اس وقت وہ اس سے دوڑتے تھے۔ یعنی جب عذاب کا وقت آ گیا، انہیں محسوس ہو گیا، پھر اپنی مسندوں کو چھوڑ کر دوڑنے لگ گئے۔ لا ترکضوا، مت دوڑو، ورجی، اور لوٹ آؤ، الی طرف اس کے، ما اترفتم فیہ، جن میں تم خوشحال بنائے گئے تھے، ومساکنکم، اور اپنے مسکنوں میں، لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے سوال کیا جائے۔ دوڑو نہیں، اپنی ان مسجدوں میں آ کے بیٹھو، لوگ جو تم سے پوچھے ان کے مطلب حل کرو، ان کے مسائل حل کرو، اسی شان و شوکت نے تو تمہیں تباہ کیا تھا۔ یا واپس آ جاؤ انہی مسندوں میں، بعد میں آنے والے لوگ اگر پوچھیں کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا تو تم ان کو بتا سکو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر ہمیشہ ہی رہی یہ ان کی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو کٹا ہوا بجھا ہوا۔ یعنی پھر خود ہی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، پھر وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو موت سے دوچار کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، کھیلنے کے لیے۔ یعنی آسمان اور زمین جو ہے یہ تعمیری فوائد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ایسی بات نہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسے ہی بس پیدا ہو جائے اور اس سے کچھ پوچھا نہ جائے، جو چاہے ظلم کر لے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہو، اور مومنین پستے رہیں۔ یہ کرہانہ قدرت کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں ہوا، روز آخرت آئے گا، ظالموں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ لو ارادنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کر لے کہ ہم پکڑ لیں کوئی کھیل تماشا، لاتخذناہ من لدنا، البتہ ہم اس کو پکڑ لیں اپنے پاس سے ہی، ان کننا فاعلین، اگر ہوں ہم کرنے والے۔ یعنی جس طرح رومی اکھاڑے کا حال تھا کہ وہ بادشاہ، ان کی تفریح کیا ہوتی تھی کہ انسانوں کا درندوں سے مقابلہ کراتے، اور جس طرح درندے انسانوں کو پھاڑ کھاتے، یہ آگے سے خوش ہوتے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر اللہ نے کوئی کھیل تماشا لینا ہی ہوتا تو کئی اور طریقے تھے جس میں ناانصافی کی کوئی بات تک نہ ہوتی، لیکن اللہ نے کوئی بھی چیز کھیل تماشا کے لیے پیدا نہیں کی ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینک دیتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، پھر وہ اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے، فاذا هو زاہق، پھر اس وقت وہ مٹ جانے والا ہوتا ہے، ولکم الویل مما تصفون، اور تمہارے لیے بربادی ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرہنہ قدرت اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں حق اور باطل کا مارکا ہو، حق کی راہیں بھی آ جائیں، باطل بھی آ جائیں، اور پھر باطل اور حق کا مقابلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ حق کی جیت کرا دیتا ہے، حق باطل کا دماغ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور باطل زائل ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہی مالک ہے، مختار کل ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ان فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت سے وہ خود بھی تکبر نہیں کرتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی تھکتے نہیں۔ جس طرح ہماری سانس آ جا رہی ہے، اسی طرح بلا تکلف
تسبیح ان فرشتوں کی زبانوں پر جاری ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو، لا یفترون، وہ رکتے بھی نہیں ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یا انہوں نے پکڑے ہیں معبود زمین سے، ہم ینشرون، کہ وہ پیدا کرتے ہیں، یعنی کیا کسی معبود نے آج تک کسی مردہ کو زندہ کر دیا یا اس نے خود سے کچھ پیدا کیا؟ لو کان فیہما آلہہ، اگر ہوتے ان دونوں میں دوسرے معبود بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، البتہ دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، پھر پاک ہے اللہ رب عرش کا، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی کارخانہ قدرت اتنا ہم آہنگ ہے، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر بادل برستے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، اور پھر سبزہ اگتا ہے، سورج کا نظام، چاند کا نظام، کتنا ہم آہنگ نظام ہے۔ اگر اس کے اور دیوتا بھی ہوتے، یا آسمان اور زمین میں کچھ اور بھی الہ ہوتے، پھر تو بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ بارش کا دیوتا کہتا میں تو آج بارش نہیں برساؤں گا، اور قسمت کی دیوی کہتی کہ آج میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کسی کو دوں گی۔ یعنی یہاں سب کچھ اگ رہا ہے اور اللہ کے حکم سے اگ رہا ہے، کہیں پر کوئی بے ربطگی نہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا نظام ایک اللہ ہی چلا رہا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں سوال کیا جائے گا اس سے جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ یعنی جو مسئول ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، ایک اللہ ہی وہ ذات ہے جو کچھ بھی کر لے، بارش روک لے تو بھی اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بارش دے دے تو بھی اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو پھر جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، الہ ہونے کا حقدار وہی ذات ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا انہوں نے پکڑے ہیں اس کے علاوہ معبود۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ہاتھو برہانکم، لے آؤ اپنے دلائل، ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے وہ جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور ذکر جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان کے اکثر وہ حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، بس وہ اعراض کرنے والی ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے لوگ بھی شریک ہیں اس کارخانے قدرت میں تصرف کا اگر اختیار رکھتے ہیں تو دلیل پیش کرو۔ یہ قرآن موجود ہے جو یہاں آج کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، یہ تورات اور انجیل بھی موجود ہیں، وہ بدل چکی ہیں لیکن حقائق اس میں بھی موجود ہیں، جو ایک وقت تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں، لیکن اگر تم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے حق سے اعراض کر رہے ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یہ کہ وہ نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، بس میری عبادت کرو۔ سارے رسولوں کا دین جو ہے وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد پکڑی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں عزت دیے گئے، یعنی یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اپنی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، نہیں وہ سبقت لے جاتے اس پر بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے بڑھ بڑھ بولتے نہیں ہیں بلکہ خاموشی سے اللہ کا حکم سنتے ہیں اور فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور نہیں وہ سفارش کریں گے، الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے گا، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ یعنی تم نے جو سفارشیں بنا رکھی ہیں کہ فلاں ہمیں سفارش کر کے بچا لے گا، اور لات منات عزا، یعنی ان کو مونس نام فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے یہ بت بھی مونس بنایا کرتے تھے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے بندے کے اگلے پچھلے ریکارڈ کو اللہ ہی جانتا ہے، کون سفارش کے حق کا حقدار ہے کون نہیں، اور پھر فرشتے تو اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہ کر سکیں گے، وہ تو اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کوئی کہتا ہے ان میں سے کہ بے شک میں معبود ہوں اس کے علاوہ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، بس یہ ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔
اور ایک تو وہ جو خود الہ بنا بیٹھا ہے جیسا کہ فرعون تھا اور نمرود تھا، ہاں ایسے لوگوں کا تو بدلہ جہنم ہی ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا اور نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، یہ کہ آسمان اور زمین، کانتا وہ دونوں تھے رتکن ملے ہوئے، ففتقناہما ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے کر دیا پانی سے ہر چیز کو زندہ، افلا یؤمنون کیا پس نہیں وہ ایمان لاتے؟ یعنی پہلے آسمان اور زمین گڈمڈ تھے، مرغوبہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو الگ کیا، آسمان کو الگ، آسمان کو اوپر، زمین کو نیچے، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور پانی سے زندگی کا آغاز ہوا، پانی سے ہی انسان پیدا ہوا، اور پانی کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنا دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم ایسا نہ ہو کہ وہ ہلتی رہے ان کو لے کر، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے کر دیا بیچ اس کے راستے کشادہ، لعلہم یہتدون شاید کہ وہ راہ پائیں، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی مہر لگا دی، اور پھر زمین کا نقشہ ہی ایسا بنایا، ایسے راستے بنا دیے ایک علاقے کے لوگ جو ہے وہ دوسرے علاقے کے ساتھ ان کی رسائی ہو سکے، یا ایسے اللہ نے راستے بنا دیے کہ اگر انسان چاہے تو خود سے بھی دو ملکوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے کر دیا آسمان کو ایک محفوظ چھت، وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی آسمان سے کوئی ستارہ سیارہ ٹوٹ کر ہمارے اوپر نہیں گر جاتا، اتنی محفوظ چھت بنا دی، کیا یہ نشانیاں ان کے لیے کافی نہیں ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سب کے سب فلک میں تیر رہی ہیں۔ ذکر تو سورج اور چاند کا ہوا، لیکن سیارے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر پیدا کیا سب اپنے اپنے مدار میں ہی گردش کر رہی ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی، أَفَإِن مِتَّ کیا پس اگر آپ مر جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو یہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ پھر جب ہر گھر میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی ہر گھر میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو مسلمان ہو گیا، پھر جو مسلمان ہو جاتا وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا، دوسری طرف سختیاں جو ہے کفار شروع کر دیتے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ نبی جب سے آیا ہے تب سے ہر گھر میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پھر وہ بد دعائیں دینے لگ جاتے کہ یہ نبی ہی مر جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ سب نے مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، بڑے سے بڑا نبی بھی آ کے اس دنیا سے چلا گیا، اگر میرا محبوب اس دنیا سے چلا گیا تو کیا تم پیچھے مکہ میں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور وہ تمہیں آزماتا ہے دکھ دے کر اور سکھ دے کر، فتنۃ آزمائش، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح سے آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزمائے گا، صابرین کو تو اللہ جنت دے دے گا، لیکن کافر کے لیے یہ چیزیں آزمائشی رہتی ہیں۔ فَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نہیں وہ پکڑتے آپ کو مگر مذاق، أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کیا یہ ہے وہ جو تذکرے کرتا ہے تمہارے معبودوں کے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ رحمان کے ذکر کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کفار مکہ کہ ان کے جھوٹے معبودوں کی شان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے ہیں جی دیکھو جی اس کی اوقات کیا ہے، یہ ہمارے بتوں کے تذکرے کرتا ہے، حالانکہ جب رحمان کا ذکر کیا جائے تو یہ لوگ رحمان کے ذکر سے چڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو ایک الہ کی طرف دعوت دیتے ہو اور خود اللہ کے ساتھ رحمان کی بھی عبادت کرتے ہو، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رحمان جو اللہ ایک ہی ذات کے نام ہے، اللہ کے تو اور بہت سارے نام ہیں۔ خلق الانسان من اجل پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز، ساوریکم آیاتی ان قریب میں تمہیں دکھا دوں گا اپنی آیات، فلا تستعجلون تم جلدی طلب نہ کرو، یعنی انسان کی سرشت میں ہے جلدی، یعنی جب وہ کسی کام کا یا خواہش کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خواہش جلدی پوری ہو جائے۔ اب یہ مومنین پر بھی آیت لگ سکتی ہے
اور کافروں پر بھی لگ سکتی ہے۔ یعنی صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جس معجزے کو یہ کافر مانگ رہے ہیں کاش اللہ یہ معجزہ دکھا ہی دے، اور کافروں کی کیا آرزو ہوتی تھی کہ جس عذاب کو یہ لانے کا وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب آ جائے۔ انسان تو جلد باز ہے لیکن اللہ تو کرتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، جس دن نہ وہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ ہی اپنی پشتوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی کاش یہ وہ وقت دیکھ لیں جب یہ عذاب میں گھر جائیں گے اور اپنے چہروں سے آگ نہ روک سکیں گے، عذاب دیکھ لیں پھر کبھی یہ عذاب کی جلدی نہ کریں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ آئے گا ان کے پاس اچانک، فتبہتہم، تو ان کو حیران کر دے گا، فلا یستطیعون ردہا، تو نہ وہ طاقت رکھیں گے اس کو پھیر دینے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہ قیامت بھی ہو سکتی ہے، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، جب آ جائے گا تو اسے کوئی بھی روک نہ سکے گا، اور اس وقت کا ایمان لانا بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی مذاق اڑاتے تھے نا کہ وہ عذاب لا کے دکھاؤ، تو پھر وہ عذاب آ گیا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، میں یکلؤکم باللیل والنہار، کون بچاتا ہے تمہیں رات اور دن میں، من الرحمن، رحمان سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمہیں رات دن جو ہے وہ بچا کے رکھے ہوئے ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کا شکر گزار ہو جاتے، لیکن تم اس کا نام سنتے ہی جو ہے وہ چڑ جاتے ہو۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا ان کے ایسے معبود ہیں جو حفاظت کرے ان کی ہمارے علاوہ، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ طاقت رکھتے اپنی جانوں کی مدد کی، ولا ہم منا یصحبون، اور انہیں ہم سے کوئی حمایت بھی نہ ملے گی۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ان کے معبود ایسے ہیں جو ان کو بچا لے؟ وہ معبود تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد کیا کریں گے؟ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپوں کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر۔ افلا یرون، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، انا ناتی الارض، یہ کہ ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، ہم اس کو کم کر رہے ہیں اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پس یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی بات یہ نہیں، اللہ نے ان کو آسودگی بہت دے رکھی ہے کہ مکہ کی تولیت ان کے پاس ہے، ہر طرف سے نذرانے چڑھاوے مکہ کی طرف آ جاتے ہیں، مکہ کے سردار بنے ہوئے، اور ان کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے قافلے جو ہیں جب تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ہر میں مکہ کی وجہ سے کوئی ان کے قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، انہیں لوٹتا نہیں، اور پھر لمبی عمر سے یہ خوشحالی کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی گھمنڈ میں انہوں نے انکار کیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کی سرزمین پھیلتی جا رہی ہے اور کفر کی سرزمین جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں اسلام چلا جاتا ہے کفر جو ہے وہ کناروں میں سمٹتا چلا جاتا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، انما انذرکم بالوحش، بے شک میں تو تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتا بہرا پکار کو، اذا ما ینذرون، جب کہ وہ ڈرائے جائیں۔ یعنی میرا کام تو فقط ڈرانا ہے، لیکن اگر سننے والے ہی بہرے ہو جائیں اور دل کے کان بھی بند کر دیں تو میرا ڈرانا بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور البتہ اگر پہنچے انہیں ایک جھونکا آپ کے رب کے عذاب سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے افسوس کہ ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھ دیں گے ترازو انصاف کا، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ کہ وہ ہو رائی کے دانے کے برابر، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی کے اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا
کہ یہ تیرا ہی، اور اس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، تو اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے یہ تیرے ہی گناہ ہیں، میرے کرامن کاتبین نے تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہے۔ اللہ پوچھے گا تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ بولے گا میری کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہے گا نہیں تیری ایک نیکی ہے، اور ایک تحریر لائی جائے گی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اتنے 99 دفتر میں یہ ایک تحریر کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا آج کے دن کسی پر ظلم نہ ہوگا، ایک پلڑے میں وہ تحریر رکھی جائے گی اور ایک پلڑے میں 99 دفتر گناہوں کے، تو یہ تحریر جو ہے یہ بھاری ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اس کی توحید بڑی اچھی تھی، اور اس کی ہر چیز کی ایک وزن ہوتا ہے، اگر اچھی نماز پڑھیں گے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی، توحید اچھی ہوگی تو اس کا وزن جو ہے وہ کچھ اور ہوگا، رائی کے دانے کے برابر انسان پر ظلم جو ہے وہ نہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بے شک ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو معجزے وضیان اور روشنی، وذکر للمتقین، اور ذکر نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، غیب کے ساتھ، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے کانپتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک، اور یہ ذکر تو بہت بابرکت ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یعنی تورات جو تھی وہ فرقان حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب تھی، وہ روشنی اور نصیحت بھی تھی، لیکن قرآن جو ہے وہ تو حق و باطل میں فرق کرنے والی، یہ روشنی بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا باعث بھی ہے، یعنی قرآن تو پہلی کتابوں سے زیادہ بابرکت کتاب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ بے شک ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کو جانتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے قوم کو بتوں کے آگے جھکی ہوئی تو بڑے ہوش مند تھے، عقل مند، ان کا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ یہ بت کسی کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور ہم بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نبوت کے لائق ہے۔ اِذ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کیا ہے یہ مورتیاں کہ جن پر تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کے لیے عبادت کرتے ہوئے۔ یہ تھی دلیل ان کے پاس کہ باپ دادا کا دین، اور یہ کوئی دلیل تو نہیں۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ یا وہ الہامی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ہوتی ہے، یا وہ نبی کی زبان سے جاری ہوتی ہے، یعنی حدیث، یہی دلیل ہو سکتی ہیں۔ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ، البتہ بے شک تم ہو، و آباؤکم، اور تمہارے باپ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ جب کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا تو بڑے بے وقوف ہو، تو انہوں نے کہا، یعنی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ابراہیم ایسی بات کرے گا، کہا ابراہیم تو سچی بات کر رہا ہے یا تو ویسے ہی مذاق کر رہا ہے؟ قالا، کہا، ربکم رب السماوات والارض، بلکہ رب تمہارا تو رب آسمانوں کا اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، جو خالق ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ اور پھر جب وہ میلے پہ چلے گئے تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے کیے، بتوں کے، بڑے بت کا ٹکڑے نہیں کیے، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور قوم کی یہ عادت تھی کہ جب سخت مشکل ہوتی تو سب سے بڑے بت کے پاس چلے جاتے۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسرا یہ شاید یہ ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کہ ابراہیم ہی ان کے تذکرے کرتا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ اچھا، جب واپس آئے، اب کلہاڑا چونکہ بڑے بت کے اوپر تھا
لیکن یہ خیال نہیں ان کے دلوں میں آیا کہ یہ بت کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا بت تو ہل بھی نہیں سکتا۔ پھر پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، اور غالب خیال کیا تھا کہ ابراہیم ہی ان کے تذکرے کرتا ہے، یہ ابراہیم ہی نے کیا ہے۔ یہ ہے وہ مت ماری ہوئی تھی، انہیں خود بھی پتا تھا کہ بت کچھ سنتے نہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، وہ ان کے تذکرے کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا فاتوا بہ علی اعین الناس، اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ گواہی دے، یعنی اس کو ایسی سزا دو لوگوں کے سامنے، شاید کہ لوگ جو ہیں آئندہ اس طرح کی توہین سے بتوں کے ساتھ باز آ جائیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام؟ قال، کہا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، ھذا، اس نے، فاسألوہم، انہی سے پوچھ لو، یہ جو ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلہاڑا تو چونکہ بڑے کے اس کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے اس بڑے نے ہی کیا ہے، لیکن ان ٹوٹے پھوٹوں سے پوچھیں اگر یہ بولتے ہیں کہ انہیں کس نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جھوٹ کے۔ 2 جھوٹ اللہ کے لیے بولے اور 1 جھوٹ اپنی جان بچانے کے لیے بولا۔ یہ پہلا جھوٹ کہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اس بڑے بت نے جو ہے یہ کام کیا ہے، اور یہ اللہ کی توحید کو واضح کرنے کے لیے۔ اور پھر جب دوسرا جو ہے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، یہ ایک توریہ کی شکل ہوتی ہے، چونکہ قوم ستارہ پرست تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی فال لی ہے، جبکہ ابراہیم صرف دیکھا ہی تھا، تو یہ ایک توریے کی شکل ہوتی ہے۔ اور تیسرا، جب وہ اپنی بیوی سیدہ سارہ کے ساتھ جا رہے تھے تو بادشاہ جو تھا اگر کسی کی بیوی ساتھ ہوتی خوبصورت تو بیوی تو چھین لیتا لیکن شوہر کو مار دیتا، لیکن اگر کوئی دوسرا ہوتا بھائی وغیرہ تو وہ اس کو قتل تو نہیں کرتا لیکن بیوی اس کی بہن چھین لیتا تھا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام جب پیش ہوئے تو کہا کہ یہ میری دینی بہن ہے، وہ بھی ایک توریے کی شکل ہوتی ہے۔ تو سوائے ان 3 کے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، فقالوا، تو انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ شرمندہ ہوئے، انہیں پتا تھا کہ بڑے جو ہے بڑا بت یہ تو کچھ بھی نہیں بول سکتا، یہ ٹوٹے پھوٹے بھی نہیں بول سکتے، بس یہی چیز تو سمجھانی تھی کہ تم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے کیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی شرمندہ ہوئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے۔ قال فتعبدون من دون اللہ، کیا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کی سوا ایسوں کی، ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے کچھ بھی، ولا یضرکم، اور تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم، اف ہے تمہیں، ولما تعبدون، اور اس کے لیے جو تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی اف ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ نفع و نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، پھر کہانیاں گھڑ گھڑ کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ آپ ڈنڈے پہ اتر آئے، دلیل کے میدان میں مات کھا گئے تو ڈنڈا پکڑ لیا، کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبودوں کو خود مدد کی ضرورت ہے تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر انہوں نے آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگ جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ مکر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہیں کر دیا سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے نجات دے دی اسے اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، طرف اس زمین کے وہ جو ہم نے برکت دی ہے اس میں جہان والوں کے لیے۔ پھر
لوط علیہ السلام یہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آگ میں صحیح سلامت، تو صرف لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہجرت کا حکم دیا اور یہ شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کی۔ شام اور فلسطین کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور بہت سے انبیاء کا مرکز تبلیغ، مسکن اور مدفن ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب زائد۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے گناہ چھوڑنے کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رستے میں جو ہے قوم کو چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، رشتہ داری چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنی اولاد ہی اور پھر بیٹے کی بھی، اور پھر یہ خوشخبری کہ وہ نبی صالحین میں سے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا، وہ راہ دکھاتے ہیں ہمارے حکم کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف بھلائیوں کے کرنے کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قیام کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تھے ہمارے لیے ہی عبادت گزار۔ یعنی یہ بھی نبی اب یہ پیشوا تھے لوگوں کے، نماز کو قائم کرتے تھے، زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے، ساری شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ نبی خود ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام دیا ہم نے اس کو حکم اور علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، ہم نے اس کو نجات دے دی اس بستی سے وہ جو گندے کام کرتی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ قوم برے فاسق لوگ تھے۔ پھر لوط علیہ السلام صدوم نامی بستی کی طرف بھیج دیے گئے، وہ لوگ بڑے گندے کام کرتے تھے، اپنا شہوت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ پوری کیا کرتے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے اس کو داخل کیا اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام جب پکارا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو بھی نجات دے دی اور اس کے اہل کو بڑے غم سے۔ یعنی لوط علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا، وہ بھی پیغمبر ہوئے تھے، جب قوم نے نہ مانا تو قوم پر عذاب آیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی امت کو بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس قوم سے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا، طوفان نوح میں یہ سارے ڈوب گئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جبکہ چر گئی تھی بیچ اس کے بکریاں قوم کی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک بکریاں جو تھی رات کے وقت جو ہے نا وہ چرنا ہوتا ہے۔ نافشت کا مطلب ہوتا ہے بکریوں کا بغیر چرواہے کے رات کے وقت کسی کے کھیت کو چر جانا۔ تو رات کو جب چرا تو پھر یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اب کھیتی کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ ساری قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکری والا جو ہے وہ اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے۔ سلیمان علیہ السلام بھی وہیں پر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرو، بکریاں جو ہے وہ کھیتی والوں کو والے کو دے دو، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت اس کو دے دو تاکہ وہ اس پر کاشتکاری کرے، محنت کرے، جب وہ اسی جگہ پر آ جائے جہاں سے اس کا نقصان ہوا تھا پھر وہ اس کو کھیت واپس کر دے اور اپنی بکریاں جو ہے وہ واپس لے لے۔ تو داؤد علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اس میں دونوں کا نقصان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سمجھا دی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو۔ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور پرندے بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں کہا، یعنی
जज जो होते हैं उनसे इज्तिहादी गलतियां हो सकती हैं, वो माफ़ होती हैं। यानी एक वो जज है कि जो हक बात को देखे और उसके मुताबिक फैसला करे, वो जज जो है वो जन्नती है। लेकिन एक वो जज कि जो हक बात को देखे और वो उसके खिलाफ फैसला करे, तो ऐसा जज जहन्नमी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक वो जो जिसको कोई इल्म ही नहीं और वो लोगों के फैसले करने लग जाए, वो भी जहन्नमी है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत इल्म अता किया। इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि ये तो मुहावरों में जो है ना बोली जाती है कि लहन दाऊदी, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। जब ये दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर को पढ़ा करते थे तो पहाड़ों में एक गूंज पैदा हो जाती और उड़ते परिंदे भी रुक जाते और आकर दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हम आहंग हो जाते थे। अल्लमनाहु सनअत लबूस, और हमने सिखाई उसको सनत ज़ीरा बनाने की, लकुम तुम्हारे लिए, लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, कि वो बचाए तुम्हें तुम्हारी लड़ाई से, फहल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम शुक्रगुजार होते हो। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा नर्म हो जाता कि जिससे वो ज़ीरे बनाते थे, और वही इस ज़ीरा के मूजिद थे। वली सुलेमान और रिहा आसिफा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा तुंदो तेज, तजरीब अमरिही, वो चलती थी उसके हुक्म के साथ, इलल अर्जिल्लती बारकना फीहा, तरफ उस ज़मीन के जिसे हमने बरकत दी, वकुन्ना बिकुल्ली शैइन आलिमीन, हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया और वो महीने भर की मुसाफत जो है एक ही दिन में चंद घंटों में हवा कर लिया करती थी। इसलिए इनके तिजारती बेड़े जो हैं वो शाम और फ़लस्तीन के इलाके की तरफ महीनों की मुसाफत जो है वो एक ही दिन में कर लिया करते थे। वमिनश्शयातीन मन यगूसून लहू, और जिन्नों में से वो जो गोताखोर है, गोता लगाते हैं उसके लिए, वयअमलूना अमलन दूना ज़ालिक, और वो इसके अलावा भी काम करते हैं, वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और हम उनके लिए हिफाजत करने वाले हैं। यानी अल्लाह ने जिन्नों को मुसख्खर कर दिया, वो उसके हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते थे, उसके लिए बड़े बड़े काम करते थे, गोते लगा के हीरे जवाहरात भी निकालते थे, और वो मजबूर भी थे क्योंकि हम इनके पीछे इन जिन्नों की हिफाजत कर रहे थे। अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब अलैहिस्सलाम जब उसने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी अज़ुर, कि मुझे तो तकलीफ ने छुआ है, व अंता अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है, सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सा मालो दौलत, हर चीज़ दी थी, औलाद भी दी, सारी नेमतें, कसीर मालो दौलत और कसीर अराजी में ये बड़े मशहूर थे। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी तरह से इनको आजमाया, फिर अल्लाह ने एक बीमारी दे दी, सारा कुछ छूट गया, सब साथ छोड़ गए, लेकिन एक बीवी जो थी, बड़ी नेक बीवी थी, उसके साथ ये जंगल में रहे, और अंदाज आप देखें, खुशहाली के दौर में भी शुक्र करते थे, और जब तकलीफ आई तो भी अल्लाह के इतने शुक्रगुजार थे, शिकवा कोई नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि रब मुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंची है और तू तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, हमने खोल दिया उसकी तकलीफ को, वातैनाहु अहलहु, हमने उसे उसका अहल भी लौटा दिया, व मिसलहुम माहुम, और मिसल उनके उसके साथ, रहमत मिन इंदिना, ये रहमत हमारे पास से है, व ज़िक्र लिल आबिदीन, और नसीहत इबादत गुजारों के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने दुआ सुनी, एक चश्मा जो है वो फूटा, और फिर कहा कि आप इसका पानी पिए और इससे गुस्ल करते रहें। अल्लाह ताला ने वो बीमारी भी दूर कर दी, और अल्लाह ताला ने बीवियां, मालो दौलत, उनके मिसल और दुगना तिगना अल्लाह ताला ने दोबारा इनको अता कर दिया। हर इबादत गुजार के लिए इसमें बड़ी नसीहत है, अल्लाह ताला की इनामात लेने हैं तो अल्लाह ताला की इबादत करो, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, यानी सब्र के साथ और नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। व इस्माइल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल, कुल्लु मिनस साबिरीन, ये सब के सब सब्र करने वालों में से थे। ये सारे पैगंबर, इन पर भी परेशानियां आई लेकिन सब ने सब्र इख्तियार किया। वअदखलनाहुम फी रहमतिना, हमने इनको दाखिल किया अपनी रहमत में, इन्नहुम मिनस सालिहीन, ये नेकोकारों में से थे। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, और मछली वाले जबकि वो चले गए गुस्सा से, फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, तो उन्हें ख्याल आया कि हम उनकी पकड़ न करेंगे, फनादा फ़ी ज़ुलुमात, तो उन्होंने पुकारा अंधेरों में, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ये कि नहीं कोई माबूद मगर तू ही, पाक है तू, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, इन्होंने
ان سے دو غلطیاں ہوئیں، ایک تو قوم نے جب نہ مانا تو پھر انہوں نے عذاب کا وقت جو ہے نا خود سے ہی بتا دیا، اور جب دیکھا کہ جو وقت بتایا ہے اس پر عذاب کے آثار نہیں نظر آ رہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ہی ہجرت کر لی، اور جب وہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ چکر کھانے لگ گئی۔ اب ملا نے کہا کہ میرا تو یہ تجربہ کہتا ہے کہ جو بھی اپنے آقا سے بھاگ کے آئے کشتی اس وقت ایسا کرتی ہے، تو کرا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کے نام کرا نکلا، انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں دریا میں پھینک دیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ ان کو اپنے پیٹ میں لے گئی، اور پھر وہاں پر دیکھا تو کسی نے نہیں نا، فقط کون سی ذات دیکھتی ہے؟ ایک اللہ کی ذات، اللہ کو پکارا لا الہ الا انتا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب، کہ مشکلات میں بھی اگر پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، وزکریا اذ نادی ربہ، اور زکریا علیہ السلام جب اس نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے نہ تو چھوڑنا اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر، سارے وارثوں سے بہتر وارث ہے، یعنی بڑھاپے میں بیٹا مانگا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو بھی سن لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اسے یحییٰ عطا کر دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ تھے جلدی کرتے بھلائیوں کے کاموں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارا کرتے تھے شوق سے اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یہ تھا دعاؤں کے قبول ہونے کی وجوہات کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں اللہ سے کچھ چاہیے، ہمیں نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانی چاہیے، صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے شوق سے اور خوف سے، اور اسی کے لیے عاجزی اختیار کریں گے، آج بھی اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے پھونک دیا اس میں اپنا روح، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے کر دیا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے، یعنی سیدہ مریم نے بہت پاک دامن عورت تھی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، لیکن اللہ نے اس کو معجزاتی طور پر ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ یہاں امت سے مراد دین بھی ہو سکتا ہے کہ نبی بھی سارے ایک تھے اور ان کا دین جو ہے وہ سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین کیا تھا کہ عبادت کے لائق فقط ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنا معاملہ آپس میں، کلون الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، یعنی سب پھر کتابوں کی موجودگی میں فرقہ فرقہ بٹ گئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی عمل کرے گا صالحات نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوشش کی نہ قدری نہ کی جائے گی، نہ شکری نہ کی جائے گی، وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، یعنی ہر عمل جو ہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور حرام ہے کسی بستی پر، اہلکناہا، کہ جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہ آئیں گے، یعنی وہ ضرور ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر ایک اونچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی قرب قیامت کی علامات میں سے یاجوج ماجوج کی یورش ہے، وہ ہر اونچان سے اتنی مقدار میں زیادہ ہوں گے کہ اونچ نیچ ان سے بھری ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد جلد ہی قیامت آ جائے گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ گیا وعدہ سچا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس کہ ہم تھے غفلت میں اس سے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ اس وقت فوراً ہوش آ گیا، ہائے ہم نے کیا غفلت کی، اس کی کوئی تیاری نہ کی۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، تم جہنم کا ایندھن ہو، انتم تم لہا، اس کے لیے واردون وارد ہونے
ہونے والے ہو، یعنی تم بھی اور یہ جو پتھر کے بت پوج رہے ہو یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں بھی کہا نا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، یہی وہ پتھر کے بت تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ یہ کہا کرتے تھے نا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو، ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، جب وہ بھی اوندھے منہ جہنم میں گرے ہوں گے تو حسرت ہی حسرت، ہائے کن کے اوپر ہم نے سفارشوں پر بھروسہ کیا تھا، وہ تو ہمارے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ معبود ہوتے، ما وردوہا اس میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اگر یہ معبود ہوتے، نفع و نقصان کا اختیار رکھتے، آج یہ بت تمہارے ساتھ جہنم میں نہ ہوتے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے بیچ اس کے چیخنا ہے اور وہ بیچ اس کے نہ سنیں گے، یعنی اتنا چیخو پکار ہوگا کہ کوئی اور چیز سنائی ہی نہ دے گی۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ گزر گئی ان کے لیے ہماری طرف سے اچھائی، اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس سے دور کر دیے جائیں گے۔ پھر کفار مکہ نے شور مچایا، اچھا ہمارے معبود اگر جہنم میں جائیں گے تو عیسائی بھی تو عیسیٰ کو پوج رہے ہیں، اور اسی طرح یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو پوج رہے ہیں، ہم تو فرشتوں کو بھی پوج رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی اور عیسیٰ بھی اور عزیر بھی یہ سارے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے تو اپنی عبادت کے لیے خود کہا وہ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ لوگ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، یہ اس جہنم سے بہت دور کر دیے جائیں گے، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ تو اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے، وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جو بیچ اس کے جو وہ چاہیں گے ان کی جانیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی یہ اللہ کے نیک بندے اور فرشتے یہ تو اس جہنم کا کھٹکا تک نہ سنیں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جہاں ان کے نفس جو چاہیں گے ان کو مہیا کیا جائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ غمگین کرے گی ان کو بڑی پریشانی، وتتلقاهم الملائکہ، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ دن تمہارا ہی ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، یعنی ذرا سی بھی گھبراہٹ جو ہے اس یوم حشر میں ان مومنین کو نہیں پہنچے گی، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، انہیں خوشخبریاں دیں گے کہ یہ تمہارا ہی دن ہے، اور چونکہ یہ دن ان کے وعدے اور توقع کے مطابق آئے گا اس لیے مومنین کو کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسے مومنین میں شامل کر لے۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب، جیسے تمہار تحریروں کا لپیٹا جاتا ہے، کما بدانا اول خلق، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، نعیدہ، ہم اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے، وعدن علینا، یہ وعدہ ہمارا ہے، انا کنا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں، یعنی آسمان کی بساط کو ایسے رول کر کے لپیٹ لیا جائے گا جیسے تحریروں کا تمار جو ہے ایسے رول کر کے لپیٹ لیا جاتا ہے، ہم نے پہلی بار بھی تمہیں پیدا کیا، ہم دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر لیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکر، البتہ بے شک ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین اس کے وارث ہوں گے میرے نیکوکار بندے۔ اب یہ زمین جنت کی زمین ہے جو صرف صالحین کا مسکن ہے، لیکن دنیا میں تو بد بھی آ جاتے ہیں، بادشاہ بد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومنین کے ساتھ جو وعدہ ہے کہ اگر تم مومن رہے تو اللہ تمہیں غالب رکھے گا، یعنی فتح اور شکست کے میدان میں اللہ تمہارا پلہ جو ہے وہ بھاری رکھے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک بھی چیز کی البتہ پہنچا دینا ہے اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت جہان والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمت ہے، آپ کے دیے ہوئے دین کا ایک ایک نقطہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ دین نہیں لے کر آئے، بڑا آسان دین لے کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت، ہر جگہ کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا اے نبی، انہوں نے مانگا تھا نا عذاب کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے، اگر یہ حق ہے تو اللہ نے کہا کہ بارش
عذاب ان پر نہیں آئے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے اندر موجود ہے. گویا آپ کا وجود ان کافروں کے لیے بھی رحمت تھا. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں انما یوحی الیہ، بے شک وحی کیا گیا ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تو برابری کی سطح پر تمہیں خبردار کر دیا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور میں نہیں جانتا کیا قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. یعنی میں نے ہر ایک کو برابری کی سطح پر تبلیغ کر دی ہے. اب اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا اور عذاب کے جو ہے وہ مطالبے کرتا ہے تو میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بات سے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہاری کھلی چھپی سرگرمیاں اللہ دیکھ رہا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اور نہیں میں جانتا شاید کہ وہ آزمائش ہو لکم تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. اگر اب تک عذاب نہیں آ رہا، یہ ڈھیل ہے، تو ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ہی عذاب ہو. فائدہ اٹھا لو، ہاں، اور پھر ظاہر ہے جب ڈھیل ملتی جائے گی گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے، تو آزمائش تو ہے کافروں کے لیے اس کا نہ آنا. قال، کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اور اب ہمارا رحمان مدد طلب کیا گیا ہے. عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اس پر جو تم بیان کرتے ہو. یعنی ہم تو اللہ کا حکم بجا لائیں گے، تبلیغ بھی کریں گے، سختیاں بھی سہیں گے، لیکن پھر نبی کی زبان پہ کیا آتا ہے کہ ہم تو رحمان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے. یعنی ہر ایک چیز، زمین اور پہاڑوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جائے گا اور زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا. یوم ترونھا، جس دن تو دیکھے گا اسے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جسے اس نے دودھ پلایا ہو. وتضع کل ذات حمل حملها، اور رکھ دے گی ہر حمل والی اپنا حمل. وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا لوگ کے بے ہوش ہو رہے ہیں. وما هم بسکارا، اور نہیں ہے وہ بے ہوش. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی اتنا سخت دن ہوگا. اور ماں کو سب سے زیادہ پیارا اپنا وہ بچہ ہوتا ہے جو دودھ پی رہا ہوتا ہے. ماں اس روز اس کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لگے گا لوگ بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں، اللہ کا عذاب سب کو نظر آ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں. بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان مردود کی. اس لیے پیروی کرتا ہے کہ سرداری بچانی ہوتی ہے، اور اسی لیے من گھڑت دین کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوتا ہے، ان کے خود سردار بنے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس پر. انہ من تولاہ، جو بھی اس کو دوست رکھے گا. فانہ یضلہ، وہ اس کو گمراہ کر دے گا. ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ اس کو راہ دکھائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. اور جو بھی شیطان کا ساتھی بنے گا، اس کی باتوں کے پیچھے چلے گا، تو شیطان تو اسے جہنم میں لے جائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم بیچ شک کے اٹھائے جانے سے. فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے. ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے. ثم من مضغۃ، پھر لوتھڑے سے. مخلقۃ، صورت دیا ہوا. وغیر مخلقۃ، اور نہ صورت دیا گیا. لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کر دیں تمہارے لیے. ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں. ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں. الی اجل مسمی، طرح وقت مقرر کے. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض جو فوت کر دیا جاتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ جو پھیرا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ نہ وہ جانے
علم کے بعد کچھ بھی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کے بجھی ہوئی تھی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے اتارا اس پر پانی، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہ ہلی اور پھلی پھولی، وَأَنبَتَتْ، اور اس نے اگا دی، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کی پربہار نباتات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روز آخرت اٹھنے کے دو دلائل دیے ہیں۔ تمہاری پیدائش کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی، مٹی کو گوندا گیا، پھر وہ لیسدار ہوئی، پھر وہ تین لازب ہو گئی، پھر سلسال کالفخار، آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا، اور اس کے بعد نطفہ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ نطفہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ خوراک کیا ہے؟ بے جان چیز ہے، مٹی سے یہ نطفہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت، یہ سارا کچھ ان مراحل سے گزار کے انسان بنا دیا۔ پھر اگر خوراک وہ کھائے بھی تو وہ بوڑھا ہو جائے، پھر وہ دوبارہ جوان یا بچہ نہیں ہو سکتا، اسے آگے ہی جانا ہے۔ اب وہ مر کے کہاں چلا گیا؟ مٹی میں، تو کیا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ آیا بھی تو مٹی سے ہی تھا۔ اسی طرح دوسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ آسمان سے پانی برستا ہے زمین پہ، اور زمین کے اندر بیج، جڑیں سب مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب ان پر بارش ہوتی ہے تو پھر وہی سبزہ جو ہے وہ لہلہاتے کھیت جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، ہر طرح کی پربہار۔ تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ نہ کر سکے گا؟ سارا انسان جب زمین میں جائے گا تو وہ مٹی ہو جائے گا۔ آخری مہرہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں جانور کی دم ہوتی ہے وہ مہرہ جو ہے وہ بیج کے طور پہ رہ جائے گا، پھر آسمان سے بارش ہوگی، اور اسی مہرے سے انسان جو ہے وہ دوبارہ جس طرح سبزہ اگتا ہے وہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ وہ حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ زندہ کر لے گا جو قبروں میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ ہی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی روشن کتاب کے۔ علم وہ علم ہوتا ہے جو ہر ایک کے پاس ہو، جیسے آگ جلا دیتی ہے، پوچھنا نہیں پڑتا کہ بھائی دلیل دو، سب کو پتہ ہے آگ جلا دیتی ہے، یہ ہوتا ہے علم۔ لیکن اللہ کے خلاف جو کسے کہانیاں گھڑ رکھے ہیں کہ فلاں بھی سفارشی ہے، اس کا تو تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں۔ ہدن کہتے ہیں کہ کوئی راہ دیکھ کے، کوئی نشان، عقلی چیز دلیل دیکھے، مثلا جس جگہ سے اونٹ کی مینگنیاں ہو تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تم نے جو تصرفات میں شریک بنا رکھے ہیں، تمہارے پاس تو کوئی عقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور کسی روشن کتاب میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں کسی کا کوئی تذکرہ نہیں لکھا۔ ہم بھی قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، سوائے اللہ کے کسی اور کا نام ہے اس کے اندر؟ کسی کا کوئی نام نہیں، تو پھر بغیر دلیل کے باتیں کیوں کرتے ہو؟ ثانی عطفہ، وہ موڑنے والا ہے اپنے کندھوں کو، لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے، لہو، اسی کے لیے ہے فی دنیا، اس کے لیے ہے فی دنیا میں خزی، رسوائی، ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلنے کا عذاب۔ یعنی اس کے باوجود کندھے اچکاتا ہے، منہ موڑتا ہے، کوئی دلیل اس کے پاس نہ عقلی نہ نقلی ہے ہی، نہ علمی دلیل ہے ہی نہیں، ایسے بندے کے لیے پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تھا تیرے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر۔ ومن الناس من یعبد اللہ، اور لوگوں میں سے بعض وہ جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، علی حرف، اوپر ایک کنارے کے، فإن أصابہ، پھر اگر پہنچے اس کو، خیر اطمأن بہ، اگر اسے بھلائی پہنچے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، وإن أصابتہ فتنہ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو وہ پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر، خسر الدنیا والآخرہ، اس نے نقصان اٹھایا دنیا کا اور آخرت کا، ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا نقصان ہے۔ یعنی منافق کی یہ بات ہے نا، یہ اسلام اور کفر کی سرحد پہ کھڑا رہتا ہے، اگر اسلام میں فائدہ نظر آ جائے تو ادھر آ جاتا ہے، اور اگر اس کو فائدہ کافروں کی طرف نظر آئے تو فوراً ادھر جو ہے وہ لڑک جاتا ہے۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر اس کو عزت ملتی ہے، قابل اعتماد نہ مسلمانوں میں رہتا ہے،
اور اسی طرح قابل اعتماد وہ کافروں میں بھی نہیں رہتا، اور آخرت میں تو اس کا کھلا نقصان ہے ہی۔ یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے اللہ کی سوا ایسوں کو، ما لا یضرہ، جو اسے نقصان بھی نہیں دے سکتے، وما لا ینفعہ، اور اسے نفع بھی نہیں دے سکتے۔ ذالک ھو الضلال البعید، یہ تو دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، البتہ اس کو جو، ضرہ، اس کا نقصان، اقرب من نفعہ، زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، لبئس المولا، البتہ کتنا برا ساتھی ہے، مددگار ہے، وَلَبِئْسَ الْعَشِیرُ، اور کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ مومنین کی طرف حالات سازگار نہیں، فوراً کفر کی طرف لڑک جاتا ہے، پھر لات منات عزا، اور پھر یہ آستانے اس منافق کو یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو پکارنے سے نفع تو خیر اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، لیکن ان کو پکارنے سے نقصان تمہارا جو ہے وہ یقینی ہے کہ آخرت کا عذاب ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، جنات، ان جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ من کان یظن، جو کوئی ہے خیال کرتا، ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد، تو چاہیے کہ وہ کھینچ لے، تان لے، بسبب ایک رسی، الی السماء، آسمان تک، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے، فلینظر، پھر وہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کیا لے جاتا ہے اس کا مکر اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ چونکہ پیچھے نفاق کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے وہ تفسیر کروں گی جو اس نفاق کے حوالے سے کی گئی۔ یعنی یہ منافق ویسے تو جا پناہ لیتا ہے کافروں کی طرف، لیکن پھر اس کی تقدیر تو نہیں بدل سکتی، اور اللہ کی طرف سے جب اسے رحمتیں نہیں ملتی تو پھر وہ تقدیر کو کوسنے لگ جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی قوت ہے کہ یہ آسمان پر جا کر اپنی تقدیر کو بدل سکے تو پھر بدل دے، لیکن جس چیز اسے غصہ دلا رہی ہے یہ کبھی بھی اپنی تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، آیات بینات، واضح آیات، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جسے وہ ارادہ کرتا ہے، اور اللہ کس کو ارادہ کرتا ہے؟ جو ہدایت کو لینا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے ارادہ کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور بے دین، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یہودی عیسائی تو آپ جانتے ہیں بے دین جی اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، اور ستارہ پرست تھے، سورج پرست تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا تھا۔ اور مجوسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایران میں مجوسی تھے جو کہ آگ کی اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو دین کھول کر بیان کر دیا، اور ایسی بات نہیں کہ فیصلے صرف قیامت کے دن ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی اختلاف دور کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اختلاف دور کر دیتا ہے۔ آؤ کتاب و سنت پر اپنے اختلافات کو پیش کر دو، تمہارے اختلاف آج بھی دور ہو جائیں گے، لیکن اگر نہ دور کرو گے تو فیصلہ پھر روز آخرت ہو ہی جائے گا۔ الم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور اکثریت لوگوں کی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور اکثریت پر عذاب کی بات سچ ہو گئی، ومن یہن اللہ، اور جسے رسوا کر دے اللہ تعالی، فما لہ من مکرم، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ
کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، لیکن انسان میں کہا کہ اکثر کریں اور اکثر نہیں بھی کرے. ظاہر انسان کو ارادہ ملا، اختیار ملا، اس لیے کچھ تو کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے اللہ ان کو رسوا کر دے گا، پھر انہیں کوئی بھی عزت نہیں دے سکے گا. ہازانی خصمان اختصموا، یہ ہے دو جھگڑا کرنے والے، انہوں نے جھگڑا کیا فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے بھی آگ کے کاٹے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ، وہ گلا دے گا ساتھ اس کے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور کھالوں کو، ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ دو جھگڑا کرنے والے، یعنی جنگ بدر ہے، ایک طرف مومنین کھڑے ہیں اور دوسری طرف کافر کھڑے ہیں، اور کافروں میں سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، اور انہوں نے اونچی آواز میں کہا حل من مبارز، کوئی ہے جو سامنے آئے. تو پھر اس طرف سے 3 انصاری نکلے. جب یہ 3 انصاری نکلے تو عتبہ چلا کر بولا کہ من انتم، کون ہو تم؟ من القوم، کس قوم سے ہو؟ ہم انصاریوں سے لڑنے نہیں آئے، یہ تو کاشتکار ہیں، قریشی نکلو، ہمارے ہم پلہ نکلو. پھر ادھر سے سیدنا حمزہ نکلے، سیدنا علی نکلے، اور ابو عبیدہ بن حارث جو ہیں وہ نکلے. اور پھر انہوں نے، سیدنا حمزہ نے تو عتبہ کا کام تمام کر دیا، اور سیدنا علی نے شیبہ کا کام تمام کر دیا، اور پھر جو ابو عبیدہ تھے وہ ولید کی تلوار سے ان کی ٹانگیں کٹ گئیں. اور پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے تینوں کافروں کا، یعنی ولید کا بھی کام تمام کر دیا. اور یہ جو ابو عبیدہ بن حارث، یہ کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ. آپ کو لے کے آیا گیا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے اب جنت ہے. اور پھر وہ شہید ہو گئے. یہ انہی دو کی بات ہو رہی ہے. یہ تو اپنے رب کے راستے میں، ایک اپنے رب کے راستے میں لڑا تھا اور دوسرا کفر کے راستے میں لڑا تھا. چونکہ کفر کے راستے میں لڑا تھا، ان کے کپڑے بھی ایسے ہوں گے کہ جس کو فوراً آگ چھو جائے گی، اور پھر ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی جو ان کی کھالوں سے ان کے پیٹ میں چلا جائے گا اور ان کی اندڑیاں کاٹ کے رکھ دے گا. اور پھر یہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن فرشتوں کی مار، لوہے کے ہتھوڑے کھا کے یہ واپس آ جائیں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائے اس سے، من غم، اس غم سے، اعیدوا فیہا، وہ واپس اس میں لوٹائے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلنے کا عذاب، کوئی جہنم سے بھاگ نہ سکے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے بیچ اس کے کنگن سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. یعنی دنیا کے یہ بادشاہ دور نبوی میں بادشاہ اور بڑے بڑے سردار یہ کنگن بھی پہنا کرتے تھے، ریشمی لباس بھی. صرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ جو ہے یہ جنت میں موجود ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ راہ دکھائے گے طرف ایک پاکیزہ بات کے، وَهُدُوا، اور وہ راہ دکھائے گے، إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، طرف تعریف کیے گئے کے راستے کے. اور پاکیزہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے سچی بات لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی اللہ رب العزت کا سیدھا رستہ ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ، وہ جو ہم نے اس کو بنا دیا، للناسی، لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر کا حق
باہر سے آنے والوں کے لیے اور اس کے باشندوں کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے بیچ اس کے الحاد کا، بِظُلْمٍ ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھا دیں گے۔ یعنی کفار مکہ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، کعبہ میں داخلے پر پابندیاں لگا دیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا، جبکہ اللہ نے مکہ کے اندر باہر سے آنے والے لوگ ہوں یا مکہ کے اپنے باشندے ہو، عبادت سے کوئی نہیں روک سکتا، سب کا حق جو ہے وہ یکساں ہے۔ اب اگر کوئی مکہ کے اندر بے دینی کرے، شرارت کرے یا اس کی تعظیم نہ کرے تو اس کو دردناک عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مکہ کا ادب کیا ہے کہ مکہ کے درخت اور گھاس بھی نہ کاٹی جائے، گری پڑی چیز جو ہے وہ بھی نہ اٹھائی جائے، مکہ میں شکار نہ کیا جائے، اور اگر کوئی شکار اندر ہے تو اس کو باہر بھی نہیں لے جایا جا سکتا، وہ جانور بھی مامون ہے، اور پھر وہاں پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، الحاد کی کوئی شکل جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ تو مکہ کا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ باقی جگہوں پر جو ہے وہ حلال ہیں، صرف مکہ کے اندر حرام ہے۔ درخت کاٹنا باقی جگہوں پر حلال ہے، مکہ کے اندر حرام ہے، لیکن اگر کوئی مکہ کے اندر یہ کام بھی کرے نا تو اسے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اور الحاد، ظلم، بے دینی، شرارت، یہ تو باقی جگہوں پر بھی حرام ہے، تو پھر اگر کوئی مکہ میں کرے تو دگنا سزا اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسے دردناک عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے جگہ دی ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کی، اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ نہ تو شرک کر میرے ساتھ کچھ بھی، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور تو پاک کر دے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے جو نشانات تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، کہا یہاں سے اٹھا کر اللہ کا گھر جو ہے اس کو کھڑا کر دو، تعمیر کر دو، اور اس میں کچھ بھی شرک نہیں ہوگا، اور یہ پاکی جو ہے یہ ظاہری پاکی بھی ہے اور روحانی پاکی بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا گھر تو اللہ کا ہو اور قصے غیروں کے بیان ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسجد میں کھڑے ہو کر یہی کہتے رہیں بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، اور اللہ کا نام تو کبھی زبانوں پہ نہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات زبان پر نہ آئے۔ ایسی مزاجت سے بھی ہم اللہ کی ہی پناہ مانگتے ہیں، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا دین سننا چاہتے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، یاتو کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن، پیدل، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور اوپر ہر دبلے اونٹ کے، یاتین من کل فج عمیق، وہ آئیں گے ہر دور دراز کے علاقے سے۔ یعنی جب یہ گھر بن گیا تو اللہ نے کہا لوگوں کو اعلان کر دو کہ وہ حج کو آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس صحرا میں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے کہا تو اعلان تو کر، جس کے مقدر میں حج ہے یہ اس تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کو آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس روح تک یہ آواز پہنچا دی جس کے مقدر میں حج تھا، اور اس نے اس پر لبیک کہا۔ دور دراز سے پیدل بھی، دبلے اونٹ، یہ کمزوری کی وجہ سے دبلے نہیں بلکہ کثرت مشق کی وجہ سے ان کے جسم چھریرے اور یہ بڑے چاق و چوبند اونٹ ہیں۔ لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہو، منافع، نفع لہم، جو ان کے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور وہ یاد کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، بیچ مقرر دنوں کے، علی، اس پر، ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو دیا ان کو چرنے والے جانوروں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے فقیر کو۔ اور کتنے نفع ہوتے ہیں، مکہ تجارتی مرکز بن گیا ہے، کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگ وہاں حج پر جاتے ہیں، اور لوگوں کے بھی بہت سے فوائد ہیں، ان کے اخلاق سنورتے ہیں، اور وہاں سے نکلی ہوئی بات جو ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے، اور ہدایت جیسی چیز لے کر انسان جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ پھر یہ مقرر دن جو ہے یعنی قربانی کے جو دن ہیں، ان میں اللہ کا نام جو ہے ان جانوروں پر لے کر ان کو ذبح کرو، بسم اللہ، اللہ اکبر، یا بسم اللہ واللہ اکبر، اسے خود بھی کھاؤ۔ زمانہ جہالت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ قربانی کے گوشت میں سے خود کچھ نہیں کھاتے تھے، اللہ
अल्लाह ने कहा नहीं, खुद भी खाओ और भूखे फकीरों को भी इसमें से खिलाओ। सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, फिर चाहिए कि वो दूर कर दो अपनी मैल कुचैल, वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, अपनी नज़रों को पूरा करो, वलयतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, और उस पुराने घर का तवाफ करो। यानी हाजी के लिए है कि जब कुर्बानियां हो जाएं, अब तुम्हारा इहराम जो है वो उतर गया, तुम नहा धो सकते हो, नाखून काट सकते हो, बाल काट सकते हो, और अगर कोई नजर मानी है तो उसको पूरा करो। और अगर और कुर्बानियां जो है ये भी उनकी नियतों में होता है कि हम कुर्बानी करेंगे। और फिर जब तक उस घर का तवाफ़े अफाजा ना हो जाए, बीवी से सोहबत जो है वो जायज़ नहीं होती, इहराम की बाकी पाबंदियां उतर जाती हैं। ज़ालिका ये वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, और जो भी ताज़ीम करे अल्लाह की हुर्मतों की, फ़हुवा खैरुल्लाह, तो ये बेहतर है उसके लिए, इंदा रब्बिही, उसके रब के पास, व उहिल्लत लकुमुल अनाम, और हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए जानवर, इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर जो तुम्हें पढ़कर सुना दिया गया है, फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान, तो बुतों की पलीदगी से बच जाओ, वज्तनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात से भी बच जाओ। यानी अल्लाह की ताज़ीम अगर हज के हवाले से, तो हज, उम्रा, फिर कुर्बानी के जानवर, हत्ता के हाजी, इन हुर्मतों की ताज़ीम करो। लेकिन कुर्बानी के जानवर से फ़ायदा उठाया जा सकता है, काफिर फ़ायदा नहीं उठाते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि उनकी ताज़ीम क्या है, दिल में उनका अदब होना चाहिए। बवक्ते ज़रूरत सवारी कर सकते हो, उनकी ऊन से ऊन हासिल कर सकते हो, नस्ल कशी कर सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन बुतों की गंदगी जो है उससे बच जाओ और झूठी बात से। सैयदना अबी बकरा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाह न बताऊं? हमने कहा आप ज़रूर बताइए हमें। आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। आप टेक लगाए हुए बैठे थे, आप सीधे होकर बैठ के आपने फरमाया झूठी बात, झूठी गवाही, सुन लो, झूठी बात, झूठी गवाही, झूठी बात, झूठी गवाही, आप बराबर कहते चले गए। हमने समझा शायद आप खामोश ही ना होंगे। तो ज़ूर हर उस झूठ को कहते हैं जिसे बड़ा बना संवार के पेश किया जाए और लोगों को बड़ा अच्छा लगे। जैसा कि कुफार मक्का ने कहा, अपना मारा हुआ यानी ज़िबा किया हुआ तो खा लेते हो, लेकिन अल्लाह का मारा हुआ मुर्दार तुम खाते नहीं। बात तो बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन यही ज़ूर है, झूठी बातें हैं। अल्लाह का दीन ही सच्चा है। हुनफा अलिल्लाह, यकसू हो जो अल्लाह के लिए, गैर मुशरिकीन, न शिरक करने वाले भी ही साथ उसके। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो कोई शिरक करेगा अल्लाह के साथ, फकान्नमा खर्र मिनस समा, गोया कि वो गिर पड़ा आसमान से, फतख्तफुहु तैर, फिर उचक लिया उसको परिंदों ने, औ तहवी बिहि रिहु फी मकानिन सही, या डाल दिया उसको हवा ने दूर की जगह में। यानी एक अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ, और अगर कोई शिरक करता है, गोया वो तौहीद की बुलंदियों से शिरक की पस्तियों में गिर गया। और अगर एक बंदा हवा में मसलन जहाज क्रैश हो जाए तो जिस्म के भी पर खचे उड़ जाते हैं, हवा बोटियां बोटियां कर देती है। गोया मुशरिक का ये हाल है कि ये किसी न किसी शिकारी परिंदे के हाथों आ जाते हैं, जो उसके ईमान के जो है वो पर खचे उड़ा देता है। जालिका ये वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो भी ताज़ीम करेगा अल्लाह के शियार की, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो बेशक ये दिलों के तकवा में से है। यानी मुत्तकीन लोग जो हैं अल्लाह के शियार की बड़ी ताज़ीम करते हैं, काबा का एहतराम, और जो चीज़ें अल्लाह के लिए वक्फ हो जाएं उनका एहतराम करते हैं। और एहतराम का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो अल्लाह के साथ इनको शरीक बना देते हैं, बल्कि जितना जो हद अल्लाह ने मुकर्रर की है वो उस हद के अंदर ही रहते हैं। लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, उनके लिए बीच उसके नफ़े हैं, इला अजल मुसम्मा, तरफ वक्त मुकर्रर के, सुम्मा माहिल्लुहा, फिर उनका हलाल हो जाना है, इलल बैतिल अतीक, पुराने घर की तरफ। यानी इन जानवरों में मुकर्रर दिन तक जब तक वो ज़िबा नहीं हो जाते, नफ़े भी हैं, दूध भी पी लें, सवारी भी कर सकते हैं, ऊन भी हासिल कर सकते हैं, फिर उन्होंने अल्लाह के घर में इन जानवरों ने अल्लाह के लिए ज़िबा हो जाना है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हर उम्मत के लिए हमने बना दिया है इबादत के तरीके, लियज़्कुरु स्मल्लाहि, ताकि वो याद करें अल्लाह का नाम। अच्छा, कुर्बानी, फिलहाल कुर्बानी मतलब लें, ताकि वो याद करें अल्लाह का नाम, अला उस पर मा रज़क़हुम, जो दिया उनको, मिन बहीमतिल अनाम, चरने वाले जानवरों से, फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बस माबूद तुम्हारा एक ही माबूद है, फ़लहु अस्लिमू, उसी के लिए फरमाबरदार हो जाओ, व बशिरिल मुख़बितीन, और
عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یعنی ہر امت کو اللہ نے قربانی دی تھی تاکہ قربانی کرتے وقت ان جانوروں پر کس کا نام لیا جائے؟ اللہ رب العزت کا نام لیا جائے. لیکن منسک کا مطلب عبادت کے طریقے بھی ہو سکتا ہے. معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے. جانور قربان کرتے وقت کون سی دعا مسنون ہے؟ اللہم منکا ولکا، یا اللہ تو نے دیا یہ جانور اور تیرے ہی رستے میں یہ قربان ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے اس پر جو پہنچا ان کو، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی مومنین کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے حکموں سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. ایسے لوگ تو شرک سے بہت دور ہوتے ہیں، وہ تو ذرا ذرا سی باتوں پر اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں. اور عموماً سفر حج میں انسان کو یہ تکلیفیں آ جاتی ہیں، وہ سب صبر کرتے ہیں. بعض اوقات نماز لیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور واش روم جو ہے وہ فارغ نہیں ہوتا، تو بھی وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، خرچ کرتے، صبر کرتے ہیں، اور اللہ کے مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ حکم عام بھی ہے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں. مومن ہر حال میں صبر کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے رستوں میں خرچ کرتا ہے. والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناھا لکم من شعائر اللہ، ہم نے انہیں بنا دیا تمہارے لیے اللہ کے شعار میں سے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، پھر یاد کرو اللہ کا نام اس پر کھڑا کر کے. فاذا وجبت جنوبھا، پھر جب گر جائیں ان کے پہلو، فکلوا منہا، تو کھاؤ اس میں سے. واتموا القانع، اور کھلاؤ بے سوال کو، والمعتر، اور سوالی کو. کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے مسخر کیا انہیں تمہارے لیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور قربانی کے اونٹ اگر بہت سارے ہوں تو صف در صف ان کو کھڑا کر لو، پھر باری باری ان کو نہر کرو. اور اگر ایک ہی اونٹ ہو تو اسے کھڑا کر کے اس کا بایاں گھٹنا جو ہے وہ فولڈ کر کے رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کھڑا کھڑا ہی اس کی گردن میں جو ہے وہ خنجر چبھو دیا جاتا ہے. پھر اس کا خون جو ہے نکل جاتا ہے، وہ خود کسی نہ کسی کروٹ پہ جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو اس کے بعد تم اس کو جو ہے اس کی کھال اتار لو، خود بھی کھاؤ، بے سوال کو بھی دو، اور سوالی کو بھی دو. یہاں سے ابن عمر کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، ابن عمر کا قول ہے. 3 حصے کر لو، جو کہ امت بڑے اس میں 3 حصے کرتی ہے، ایک اپنے لیے رکھ لیتی ہے، ایک بانٹ دیتی ہے، فقیروں کو دے دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کچھ لوگ آگے بڑے بدحال تھے. آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے، سارا گوشت باقی 3 دن کا رکھ لو، باقی سارا ان غریبوں کو دے دو. جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے کہا ہم تو مشکوں میں جو ہے نا ان کی کھالوں سے مشک بناتے تھے، اس میں چربی پگھلاتے تھے. آپ نے فرمایا اب کیا ہو گیا ہے؟ کہا آپ نے تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ نہیں رکھنا. آپ نے فرمایا وہ تو ان فقیروں کی وجہ سے حکم تھا، کھاؤ، کھلاؤ، ذخیرہ کر لو. تو گویا آپ نے اجازت دے دی، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں. اگر جب عربوں کے ہاں سارے قربانی کرتے ہیں، وہ سارا خود رکھ لیتے ہیں. اگر کسی علاقے میں فقیر زیادہ ہے، سارا ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور اگر انسان جو ہے اپنے لیے بھی رکھے، ان کو بھی دے. لیکن غریب کا خیال جو ہے یہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں غریب لوگ جو وہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہڈیاں تو ہم غریبوں کو دے دیں اور تکوں کے لیے گوشت اپنے پاس بچا لیں. اللہ کے ڈر کے ساتھ ہی یہ ساری تقسیم یہ ہونی چاہیے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز نہیں پہنچیں گے اللہ کو ان کے گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کے خون، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اسے تقویٰ تمہاری طرف سے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس نے مسخر کیا ان جانوروں کو تمہارے لیے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں راہ دکھائی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے محسنین کو. یعنی کافر اس طرح کرتے تھے کہ جب کوئی جانور بت کے نام ذبح کرتے یا کعبہ کے لیے، تو اس کا گوشت جو ہے وہ بت کے سامنے لا کے رکھ دیتے اور اس کا خون بت پر مل دیتے. بعد میں مجاور جو ہے وہ گوشت بھی لے لیتے اور بت کو دھو دھا کے صاف بھی کر دیتے، اسی طرح کعبہ کو بھی صاف کر دیتے.
اللہ نے کہا اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہارے دلوں کی نیت کو جانتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو ہی جانور آیا فوراً اس کے ساتھ سیلفی بنائی اور فوراً چڑھا دی، سارے دیکھیں جی ہمارا جانور جو ہے وہ کتنا تگڑا ہے، اور پھر باتیں ایسی تو کنے دا لیا ساڈا تے انے دا جانور بڑا تگڑا جانور ہے، ہاں نہ جانے اس طرح کی باتیں، اجر انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی بچوں کو بھی یہ بات سمجھائے کہ قیمتیں پوچھنے مت بیٹھ جائیں، یہ فخر و نمود کے لیے یہ جانوروں کی قربانیاں نہیں ہیں، یہ فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو قربانی اس لیے کرتے ہیں ہمارے بچے کیوں کسی کا منہ دیکھتے رہیں، اگر تو نیت ہی یہ ہو، ہاں کھانا ہم نے ہی ہے، نیتیں اچھی کر لیں تو اس کا اجر جو ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کی دیکھا دیکھی، ہاں تانوں سے بچنے کے لیے اگر جانور کر دیتے ہیں اور پھر اس میں انہیں رغبت بھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہو جس طرح دا مرضی کر لو، میں نے یہ باتیں سنی ہو چلو جس طرح دا گوشت ہی کھانا ہے نا، نہیں نہیں گوشت نہیں کھانا، ہم نے اللہ سے اس چیز کا اجر لینا ہے، اس کے بعد ہم نے گوشت جو ہے وہ بھی کھانا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکروں کو۔ یعنی مسلمان جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آگے تو سب سے زیادہ انہیں دکھ جو تھا وہ کعبہ چھوڑ دینے کا تھا، اس لیے کہ حج سے محروم ہو گئے، مشرکین نے بڑی پابندیاں لگا رکھی تھی۔ اللہ نے کہا میں تمہارا دفاع کر رہا ہوں، ان کافروں کو میں آج خود جو ہے وہ کمزور کر رہا ہوں، یا تمہارے ہاتھوں ان کی جو ہے وہ میں پٹائی کروانے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایسے احکامات دے دیے جو حج سے ملتے جلتے ہیں، یعنی وہ بھی قربانی کر لیں، جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ جب چاند نکل آئے تو وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اور پھر جب عید کے دن شروع ہو جائیں تو تکبیرات جس طرح حاجی تکبیرات پڑھتے ہیں یہ بھی تکبیرات پڑھیں۔ اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کافر اتنے خائن ہے کہ اللہ نے انہیں کعبہ کی تولیت دی لیکن انہوں نے کعبہ میں لوگوں کو آنے سے روک دیا، اور یہ اتنے جو ہے وہ بے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر دیا لیکن انہوں نے 360 بت جو ہے وہ اس میں رکھ دیے۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا تھا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَاصِرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر البتہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ یعنی اب پہلے تو مکہ میں صحابہ اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں اجازت ملنی چاہیے، لیکن کیا کہا گیا صبر کرو، لیکن جب مدینہ میں آگے اب اللہ نے کہا تم سے جو لڑنے آئے اب تم بھی ان کو مار سکتے ہو۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر کہ انہوں نے کہا تھا رب ہمارا اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ اللہ ہٹا دیتا لوگوں کو، بعضہم ان کے بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے، لہدمت صوامع، البتہ گرا دیے جاتی خانقاہیں، و بیاؤن اور گرجے، و صلوات اور عبادت گاہیں، و مساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کثیرن اکثر، ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تو طاقت والا غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہمیشہ جب ظلم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو وہیں سے اللہ ظلم کو ختم کر دیتا ہے، اور ظالم کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اور مظلوم کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو اللہ ان مظلوموں کی مدد کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور مظلوم بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ورنہ اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا پھر تو کفر و شرک کی دنیا میں ہوتا، پھر تو کسی وقت میں یعنی جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کی مدد نہ ہوتی، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، مومنین کا، ان کے دین کو غالب کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ غالب کر دیا، اور مسلمانوں کا دین جو ہے کمزور سے مسلمان جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا، غالب آگے، یہ اللہ کا ہمیشہ سے دین رہا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جب ہم ان کو تمکن دیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، آتوا
وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم دے معروف کا، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکر اور وہ برائیوں سے روک دیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے لیے انجام ہے سب کاموں کا۔ یعنی وہ لوگ جو خلیفہ بنے، ہاں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز کا نظام جو ہے اس کو قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ باقی جو کام دنیا داروں نے بنا رکھے ہیں کہ پولیس کے ذریعے جو ہے امن و امان قائم کر دیا جائے، یا انتظامیہ کے ذریعے حکومت چلا لی جائے، یا فوج کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت ہو جائے، یہ کام بھی کرنے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کی اور عدل و انصاف کا جو ہے نا اس کو قائم کرنا ہے۔ یکذبوک اور اگر وہ جھٹلا دے تجھے، فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود تو بے شک جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور سمود نے، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین اور مدین والے، وَكُذِّبَ موسیٰ اور موسیٰ بھی جھٹلا دیے گئے، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تو میں نے مہلت دے دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پھر کیسے ہوا میرا عذاب۔ یعنی کافروں کو مہلت ملتی رہی، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے اور مطالبے کرتے رہے کہ وہ عذاب ہمیں لا کے دکھا دو، وہ سمجھتے رہے کہ نبی ہمارے ساتھ مذاق ہی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا پھر وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہو گئے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور مضبوط محل، یعنی ان کی ساری شان و شوکت اور ان کے کنویں اور سب کچھ ان کا اللہ تعالیٰ نے، وہ جو فلک بوس عمارتیں تھیں اللہ نے زمین بوس کر دیں۔ افلم یسیروا فی الارض کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فتکون لہم قلوب تو ہوتے ان کے دل، یعقلون بہا کہ وہ ان کو سمجھتے، او آذان یسمعون بہا یا کان ہوتے کہ وہ ان سے سنتے، فإنها لا تعمی الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور لیکن اندھے دل ہو جاتے ہیں وہ جو سینوں میں ہے۔ یعنی دیدہ بینا کی ضرورت ہے نا، انسان دیکھ تو رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن اگر دل کی آنکھوں سے نہ دیکھے، سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو پھر یہ دیکھنا سننا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے پاس مانند 1000 سال کی ہے اس سے جو تم شمار کرتے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ جی عذاب آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ نے لکھا ہو کہ آدھے دن کے بعد عذاب ہے اور تمہارے یہاں 500 سال گزر جائیں، تو اس لیے عذاب کی اتنی جلدی نہ مچاؤ، یہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے اللہ تمہیں مہلت دے کے مؤخر کر کے آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں، املیت تو میں نے ڈھیل دے دی لہا ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف ہی پلٹنا ہے۔ قُلْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، یا ایھا الناس اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلا، تم جس عذاب کا مطالبہ کرتے ہو وہ میرے بس میں نہیں، میرا کام تو صرف کیا ہے؟ ڈرانا ہے۔ فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے صالح اعمال اختیار کیے، لہم مغفرۃ و رزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور معزز روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ دنیا میں شرارتیں پروپیگنڈے کیے، ہاتھ پھر بھی کچھ نہ آیا، اسلام کو عزت ہی مل گئی اور یہ لوگ خود ہی ذلیل ہو گئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا جب اس نے تمنا کی، القی الشیطان فی
فی امنیتہ، تو ڈال دیا شیطان نے اس کی آرزوؤں میں، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر منسوخ کر دیتا ہے اللہ جو ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر وہ محکم کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی ایک نبی کی سب سے زیادہ آرزو کیا ہوتی ہے کہ اس کا دین پھیل جائے، لیکن شیاطین اس وقت کیا کرتے ہیں کہ ایسے شکوک و شبہات مومنین کے دلوں میں بھی ڈال دیں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات سے مومنین کو بچا دیتا ہے، اور جو اللہ کا صحیح فیصلہ ہوتا ہے وہ مومنین کے دل میں اللہ راسخ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اور یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تو بڑی شکوک و شبہات والی بات لے کر آئے، پھر تو عیسیٰ بھی جائے گا جہنم میں، پھر تو فرشتے بھی، کیونکہ ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ تو پھر جو اصل دین تھا وہ اللہ نے بتا دیا، اور مومنین کو شیطان کے ان وسوسوں سے بچا لیا۔ یہاں پر ایک تفسیر اور بھی کی جاتی ہے کہ جب، اور یہ اتنا ٹکڑا تو ٹھیک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، کافر بھی سن رہے تھے، آپ نے سجدہ کیا، اتنی تاثیر تھی قرآن کی کہ کافر بھی سجدہ انہوں نے بھی کیا۔ سورہ نجم میں یہ واقعہ بیان ہو جائے گا، لیکن یہاں کچھ لوگوں نے کچھ من گھڑت بھی اس میں داخل کیا کہ شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر بتوں کی تعریف کروا دی، اور وہ آپ کے منہ سے ہی نکلی۔ بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، شیطان کو اللہ نے اتنی کھلی چھٹی نہیں دے رکھی ہے، اس قرآن کی تو بڑی حفاظت ہوئی ہے۔ تو ایسی تمام تفسیریں جو ہے نا وہ ان کے ذرائع جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، تاکہ کر دے جو ڈالتا ہے شیطان فتنہ، للذین، ان لوگوں کے لیے جو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہے ان کے دل، وان الظالمین، اور بے شک ظالم، لفی شقاق بعید، کھلی دور کی مخالفت میں ہے۔ لیکن مومنین کبھی بھی اس فتنے کا شکار نہیں ہوتے، اور کافر جو کہتے تھے اپنا مارا ہوا تو کھاتے نہیں، اللہ کا مارا ہوا کھا لیتے، مومنین کبھی بھی اس فتنے کا شکار نہیں ہوتے۔ فتنے کا شکار منافق ہوتا ہے، اور جن کے دل سخت، یعنی یہودی اور عیسائی کافر لوگ، یہ شکار ہوتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم، پھر عاجز ہو جاتے ہیں اس کے لیے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، طرف سیدھے رستے کے۔ اور علم والے اللہ کے دین کو ہی سمجھتے ہیں، جبکہ عیسائی یہ فتنہ لے کر آگے کہ روح اللہ، یعنی اللہ کی روح ہی ہے عیسیٰ کے اندر، اور کلمۃ اللہ، اللہ کی بات ہی عیسیٰ کے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن اللہ مومنین کے دلوں کو بچا لیتا ہے۔ مومن کیا سمجھتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے، اور اللہ کے کلمہ کن سے جو ہے وہ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ ہی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، بیچ شک کے ہیں اس سے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک، أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا آ جائے ان کے پاس بانج دن کا عذاب، یعنی آخری دن، ہر دن اگلے دن کو جنم دیتا ہے، آخری دن کے بعد کوئی دن نہ ہوگا، بانج دن یعنی قیامت کا عذاب آ جائے۔ کافر اس کے بارے میں شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ الملک یومئذ، الملک یومئذ للہ، بادشاہت آج کے دن اللہ کے لیے ہے، یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ مار دیے گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ضرور رزق دے گا انہیں اللہ رزق اچھا، وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور بے شک اللہ البتہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔
یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، یا وہ اپنی موت مر گئے، ہر دو صورتوں میں ہجرت ہی اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی روزیاں دے گا اور آخرت میں بھی روزی دے گا۔ لا يدخلنهم مدخلا يرضون، وہ داخل کر دے گا ان کو ایسی جگہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ جاننے والا، تحمل والا ہے۔ یعنی اگر ان لوگوں سے، ان مہاجرین سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ بہت تحمل والا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے کافر بے شک شرارتیں پروپیگنڈے کرتے رہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک دم سے کسی کو عذاب سے دوچار نہیں کرتی۔ ذالک، یہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے تو اتنا ہی لے جتنی اس پر زیادتی ہوئی ہے۔ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر سرکشی زیادتی کی جائے اوپر اس کے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی اب اگر مسلمان قوت میں آگے ہیں اور جب کمزور تھے تو کافروں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، تو اب اگر یہ بدلہ لینا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنی ان پر زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو یہ ظالم بن جائیں گے، اور اللہ تو مظلوم کی ہی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آخری بات نصیحت جو کی تھی وہ یہی کی تھی کہ مظلوم کی پکار سے، بد دعا سے بچ جانا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ذالک، یہ بھی ان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور یہ کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ رات جو دن کو، وہ ذات جو دن کو رات میں، کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کبھی دنوں کو لمبا کر دیتا ہے، راتوں کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ جو ذات اتنا تصرف کا اختیار رکھتی ہے، کیا وہ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتی؟ اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ وہ حق ہے، وانما یدعون من دونہ هو الباطل، اور یہ کہ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ وہ بلند ہے، بڑا۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، مدد میں پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارو۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرا، پھر ہو گئی زمین سرسبز، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یعنی یہ اللہ کا لطف و کرم ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے ہر مردہ بیج کو جو ہے وہ اگا کر سرسبز و شاداب کر دیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یہ کہ اللہ وہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ الم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ کی اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی الارض، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتیاں، تجری فی البحر، وہ چلتی ہیں سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ویمسک السماء، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم کے ساتھ، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ پورا کارخانہ قدرت اور بارشوں کا نظام، کھیتی باڑی کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی شفقت ہے انسانوں کے اوپر۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہ ذات جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان تو البتہ ناشکرا ہے۔ دو مراحل دیکھ لیے، پہلے کچھ نہیں تھے اب ہیں، پھر مرنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو تیسری کے لیے کون سی دلیل تمہیں چاہیے؟ اللہ نے جو دو کر دیے ہیں تو وہ تیسرا یعنی روز آخرت اٹھنا جو ہے وہ بھی اللہ کر لے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے کر دیا عبادت کے طریقے، ہم ناسکوہ، وہ اس کو لینے والے ہیں،
فلا युनाज़िउन्नका फ़िल अम्र, फिर ना वो झगड़ा करें आपसे किसी मामले में। वदु इला रब्बिका, और बुलाओ अपने रब की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक आप तो सीधे रास्ते पर हैं। दीन सारे नबियों का एक ही है, लेकिन शरीयतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, नमाजों की तादाद में, उनके औकात में, इसी तरह रोज़ों की तादाद तयीन में फ़र्क हो सकता है। अल्लाह ने जो चाहा आपको शरीयत दे दी, किसी भी बंदे को आपसे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे रास्ते पर हैं, आप इनकी शरारतों की परवाह न करें और अपने रब की तरफ ही दावत दें। वइन जादलूका, और अगर वो आपसे झगड़ा करें, फ़कुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून, आप कह दो अल्लाह खूब जानता है उसको जो तुम अमल करते हो। यानी अल्लाह को खूब पता है तुम्हारी शरारतें भी, और अल्लाह को ये भी खूब पता है कि उसने किस वक़्त कौन कौन सी शरीयत देनी है। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह फैसला फरमा देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, बीच उसके जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समाई वल अर्ज़, क्या तूने नहीं जाना कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब, बेशक ये किताब में है, लोहे महफूज में। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी अल्लाह हर एक चीज़ को देख रहा है, शरीयत भी उसने भेज दी है। अब अगर कोई माने तो अल्लाह उसको भी जानता है, ना माने तो अल्लाह हटा देगा, अजाब से दो चार करेगा, और ये अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं है। वयअबुदूना मिन दुनिल्लाह, और वो इबादत करते हैं अल्लाह की सिवा ऐसों की, मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी नहीं नाजिल की उसके साथ कोई दलील। वमा लैसा लहुम बिही इल्म, और नहीं है उनके लिए साथ उसके कोई इल्म। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, और नहीं है जालिमों के लिए कोई भी मददगार। यानी अल्लाह की इबादत तो हमें समझ में आती है कि कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह ने बनाई, लेकिन जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई इल्म दलील भी नहीं, फिर भी तुम उनकी पूजा कर रहे हो। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती है उन पर हमारी आयात, बय्यिनातिन वाज़े, तारीफ़ु तो तू पहचान लेता है। फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर, बीच चेहरों उन लोगों के जिन्होंने कुफ़र किया है नागवारी। यकादुना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, करीब है कि वो दराज करें उन लोगों के साथ जो पढ़ते हैं उन पर हमारी आयात को। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, अफ़अनब्बिउकुम बिशर्रि मिन ज़ालिकुमुन नार, क्या मैं तुम्हें इससे ज्यादा बुरी तरीन चीज ना बता दूं, वो आग है। वअदहल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू, वादा दिया इसका अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया है। वबिअसल मसीर, और बुरा है पलटना। यानी जब अकेले अल्लाह की बात होती है, चेहरे बुझ जाते हैं और चेहरों पे नागवारी आती है। भाई ये जो तुम्हें नागवारी है ना, इससे एक और बड़ी नागवार चीज है, और वो है आग। अब तुम खुद ही सोच लो, दो नागवार चीजों में से तुम्हें कौन सी चीज जो है वो कबूल है। और अगर इस नागवार बात से तुम अल्लाह को छोड़ रहे हो, तो आगे तो और भी बड़ी आग नागवार चीज है। या योहन्नास, वे लोगो, ज़ुरिबा मसलुन, बयान की गई है मिसाल, फस्तमिउ लहू, इसे गौर से सुनो। इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, हरगिज़ वो पैदा नहीं कर सकते मक्खी को। वलव इज्तमऊ लहू, अगरचे कि वो जमा हो जाए उसके लिए। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैया, और अगर छीन ले उनसे मक्खी कुछ भी, ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, नहीं वो छुड़ा सकते उसको उससे। ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, कितना कमज़ोर है तलब करने वाला और जिससे तलब किया जा रहा है। ये भी अंडरलाइन कर लें। कान खोल के सुनो, अल्लाह कहते हैं सारे गौर से सुनो, हाजिर दिल के साथ इस मिसाल को सुनो कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना तो दरकिनार, अगर वो बुतों के ऊपर ना ज़ाफ़रान मल देते थे, या जो खाने चढ़ावे उनके आगे पड़े हुए हैं, अगर मक्खी उसमें से अपनी खुराक का कुछ हिस्सा छुड़ा के ले जाए, तो ये मक्खी से वो खुराक भी छुड़ा नहीं सकते। तलब करने वाला भी कमज़ोर है, और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। ताकतवर जात कौन सी है? अल्लाह की। तो मांगना किससे चाहिए? जिसके कब्ज़े कुदरत में सारा इख्तियार है। मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की जिस तरह उसकी कदर करने का हक है। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह तो ताकत वाला है, गालिब है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति, अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों में से रुसुलन रसूल, व मिनन नास, और लोगों में से भी। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है।
یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو چنا وحی کے لیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی چنا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون رسالت کے قابل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ یعنی انسان کے اگلے پچھلے حالات کو کون جانتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس لیے سفارش کے جملہ اقسام کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ جس کو چاہے اذن دے دے اور جس کے لیے چاہے اذن دے دے، وہاں کسی کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تم پر دین میں کوئی تنگی۔ ملت ابیکم ابراہیم، مذہب تمہارے باپ کا ابراہیم علیہ السلام کا۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس دین میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے۔ ونعم النصیر، کتنا اچھا مددگار ہے۔ اللہ کے رستوں میں جہاد کرو۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے نفس کے ساتھ کوشش کرو، اس کو مسلمان کر لو فرما بردار۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، پھر اس کا دائرہ وسیع کرتے جاؤ، پھر غیر مسلموں تک پہنچو، اور اس کے لیے جان مال ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ دے دو۔ اور اس کی آخری حد کیا ہے کہ اپنی جان، یعنی میدان جنگ جو ہے وہ بھی سجانا پڑے تو وہ بھی سجا لو۔ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اور یہ دین تمہارے پاس تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تمہارا نام بھی مسلمان رکھا اللہ نے۔ تم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی قوموں کا نام کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ ہم کوئی حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی نہیں ہے، ہمارا نام فقط کیا ہے؟ ہم مسلمان ہے۔ جب قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور گواہی لی جائے گی، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن امت انکار کر دے گی، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے، نبیوں نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر وہ امتیں کہیں گی تم تو آئے بہت بعد میں، تو وہ بولیں گے کہ ہم تو اس وحی کی روشنی میں جو ہے یہ ہم گواہی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ میری امت وحی الہی کی روشنی میں ان نبیوں کی گواہی دے رہی ہے۔ اب حالات اگر برے بھی ہو جائیں تو کس کو سہارا بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمہارا مددگار وہ ہے۔ دیکھو کتنا اچھا مددگار ہے اور کتنا اچھا تمہارا مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔